बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन, नाजरीन, हाजरीन, मैं आपकी खिदमत में ख़त्म नबूवत फोरम का मुंतज़िम अल्लाह मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा हाजिर हूँ। अकीदा ख़त्म नबूवत के ऊपर हम कलाम किया करते हैं और आज हम जिस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर नाज़िल होने वाली इल्हामी किताब, खुद साख्ता इल्हामी किताब। इस उन्वान के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूंगा। आप सवालात करेंगे कमेंट के अंदर, जो आपके जहन में आए अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से, कादियानियत के हवाले से आप सवाल करें। इंशाल्लाह मैं अपनी वसात के मुताबिक उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो का लिंक भी शेयर करते रहें व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के पेजेस के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमारी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सके। इंतहाई तवज्जो के साथ लेक्चर समाअत फरमाएं और आपके जहन में कोई सवाल आए तो आप लाजमी तौर पे सवाल भी कीजिएगा। हमारी गुफ्तगू आज होगी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर नाज़िल होने वाली इल्हामी किताब। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीर दिखा दूं। हमारे नए दोस्त आते हैं, उनको पता नहीं होता ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सीरत और किरदार के ऊपर ये किताब उसके बेटे ने लिखी है, बशीर अहमद एम.ए. ने। तस्वीर उल्टी दिखाई दे रही होगी, चूंकि मैं फ्रंट कैम यूज कर रहा हूं तो तस्वीर वाज़ेह दिखाई नहीं देती, उल्टी दिखाई देती है। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की सीरत और किरदार के ऊपर उसके बेटे ने यह किताब लिखी है। ये एक किताब काफ़ी है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की शख्सियत और किरदार को समझने के लिए। इस किताब के शुरू के अंदर ही मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तस्वीर भी दी हुई है, जिसने झूठी नबूवत का दावा किया और कहा कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मेरे ऊपर वही नाज़िल होती है। ये है वो शख्स जिसकी दुरुस्त तरीके से आंखें भी नहीं खुल रही। इंतहाई तवज्जो के साथ मुलाहजा फरमा लें, ये है वो शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी जिसकी दुरुस्त तरीके से आंखें भी नहीं खुल रही। और ये कोट वो ही है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की किताबों के अंदर लिखा हुआ है, मरज़इयों की कुतुब में लिखा हुआ है कि हजरत जी कोट के बटन ऊपर नीचे पहन दिया करते थे, लगा लिया करते थे। इस शख्स पर जो खुद साख्ता वही नाज़िल होती थी उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ी तवज्जो के साथ समाअत फरमाइएगा। इसको आप शेयर भी कर दें मुख्तलिफ जगह के ऊपर। कोई आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप सवाल लाजमी करिएगा। कादियानी मुरब्बी अफसर भट्टी साहब भी तशरीफ लाए हैं, सवाल कर रहे हैं कद खलत का तर्जुमा मौत फ़कत किया कादियानियों ने किया है अल्लामा साहब। अफसर भट्टी साहब इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब भी देते हैं, लेकिन मज़ा तब आएगा कि जब आप हमारी गुफ्तगू में मुकम्मल शरीक रहें और अव्वल से आखिर तक हमारी गुफ्तगू सुनते रहें। और चूँकि आमने सामने तो आप अहबाब आते नहीं हैं, तो फिर ये सोशल मीडिया के ऊपर ही आपसे हम मुखातब होते हैं। सामने आकर गुफ्तगू करने की आपके अंदर अखलाकी और इल्मी जुर्रत नहीं है। सबसे पहले जो मौजू मैंने शुरू किया उसके ऊपर समाअत फरमाएं और आपके सवाल के ऊपर भी हम जरूर रोशनी डालते हैं। ये है वो किताब मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के ऊपर जो वही नाज़िल होती थी उसका मजमूआ है। जिस तरीके से नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाज़िल होती थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाले ज़ाहरी के बाद उसको किताबी सूरत में ले आया गया और उसका नाम कुरान, जिसको आज हम याद करते हैं कुरान हकीम, खुदा की आखिरी इल्हामी किताब। सबसे पहले तौरात, ज़बूर, इंजील, फिर कुरान पाक। ये मुस्लिम अकीदा है, मुसलमानों का मुसलमान अकीदा है। ये 4 इल्हामी किताबें हैं।
مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، ان کے انتقال کے بعد اس کتاب کو ترتیب دیا جاتا ہے، ساری وحیوں کو اکٹھا کر کے اس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے 5ویں الہامی کتاب بقول قادیانیوں کے مرزائیوں کے۔ جی افسر بٹی صاحب کہہ رہے ہیں جی ہم علامہ صاحب لائیو جھوٹ بول رہے ہیں۔ جی بٹی صاحب ادھر ٹپ ٹپ کیا کریں آپ، بس یہی کام کر سکتے ہیں آپ۔ میں تو دکھا رہا ہوں، میں جھوٹ بولنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے، ہم تو دکھا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے اوریجنل ہارڈ کاپی ہے، کوئی ہم نے گھر میں پریس تو نہیں لگایا، یہ آپ کی کتاب ہے۔ اس کے اوپر دوستو اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو لکھا ہوا ہے مجموعہ الہامات کشوف و رویا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود، اور وہ جو القابات دیتے ہیں۔ یہ اس کے پیچھے بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیمرے کے قریب دیکھ لیں آپ، الفاظ الٹے دکھائی دے رہے ہوں گے آپ کو، لیکن گزارا کر لیں۔ ایک آپ کو خون اشام ایک چیز دکھانی ہے آپ کو، دلوں پہ ہاتھ رکھ لیں، عاشقوں کے خون کھولنے شروع ہو جائیں گے ابھی۔ اس کتاب کا الٹی سائڈ پہ انگلش میں بھی یہ لکھا ہوا ہے نام تذکرہ، اور یہاں مرزا غلام قادیانی کا نام لکھا ہوا ہے دا پرومسڈ مسیح اینڈ مہدی، نیچے لکھا ہوا ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی سارا لکھ کے انہوں نے لکھا ہے پیس بی اپون ہم۔ نظر آ رہا ہے آپ کو دوستو، پیس بی اپون ہم۔ ایک 5ویں کلاس کا بھی ایک طالب علم ہے، چھوٹا سا اسکول میں پڑھتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ پیس بی اپون ہم کس شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم پڑھتے ہیں، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس دعائیہ جملہ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے کچھ اس طریقے سے لکھتے ہیں پیس بی اپون ہم، اور یہ کلمات نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن قادیانی مرزائی یہی درود سیم اسی طریقے سے مرزا غلام قادیانی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قادیانی عقیدہ کے مطابق، قادیانی نظریے کے مطابق، قادیانی عقیدہ کے مطابق محمد 2 ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، محمد 2 ہیں جو دنیا میں آئے ہیں۔ ایک محمد وہ تھے کہ جن کے اوپر قرآن حکیم نازل ہوا تھا، مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں انتقال ہوا، مدینہ میں ان کو وہ مدفون ہوئے، ان کا مزار پر انوار ہے، وہ آرام فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ مدینہ، ایک وہ محمد، اور ایک محمد ہندوستان کے ایک چھوٹے سے قصبے قادیان کے اندر پیدا ہوا، جس کا اپنا نام تو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، والدہ کا نام چراغ بی بی تھا، لوگ پیار محبت سے اس کو گسیٹی کہتے تھے، مائی گسیٹی۔ تو وہ گسیٹی کا جو بچہ تھا وہ کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، اور جو پہلا محمد تھا وہ عزت میں، وہ شان میں، وہ رفت میں، وہ معجزات میں، وہ علم میں، فہم میں، شرم و حیا میں، استغفر اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد اللہ معاف کرے، کم تھا۔ اس کی عزت کم تھی، شان کم تھی، معجزات کم تھے، علم اور فہم کم تھا، ہر چیز ناتمام تھی، غیر اکمل تھی۔ لیکن جب قادیان کے اندر محمد آیا مرزا غلام قادیانی کی صورت میں تو وہ اکمل ہو گیا، وہ جو غیر اکمل تھا اب اکمل ہو گیا، جس کے معجزات کم تھے اس کے معجزات بھی زیادہ ہیں، اور اس کا فہم بھی کم تھا اس کا فہم بھی زیادہ ہے، اس کا علم بھی کم تھا اس کا علم بھی زیادہ ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اور میں تو ابھی مختصر تعارف کروا رہا ہوں، نہیں تو کتابوں کے حوالے تو وہ تو پھر آپ سنتے ہی رہتے ہیں، کثیر حوالہ جات ہے۔ اور کل بھی ہماری کانفرنس ہوئی، سیمینار ہوا گجرات کے اندر، تو اس میں بھی میں نے اس کے اوپر مفصل روشنی ڈالی۔ یہ چیزیں دوستو ہم اس لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک مقولہ ہے کہ الحق مر، حق کڑوا ہوتا ہے۔
गले के नीचे उतरता नहीं है, कांटा बन के अटक जाता है। तो ये हकायक है। हकायक जो होते हैं वो अल हक है, जो कि मुर्र हो गया है, कड़वा हो गया है, इसको जुटला नहीं सकते कोई भी। ये कादियानियों की अपनी किताबों में लिखा हुआ है, सब कुछ अपनी किताबों में। यही तज़किरा अभी आप नेट पर मौजूद है, जाएं मरज़इयों की वेबसाइट alislam.org, मैं यहां लिंक सेंड कर रहा हूं। alislam.org के ऊपर जाइए दोस्तों, यही किताब जो कि अभी एक किताब के ऊपर मैं गुफ्तगू करूंगा, और ये किताब आपको मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर ये किताब आपको मिल जाएगी। ये पाकिस्तान के अंदर ये वेबसाइट ओपन नहीं होगी। अगर आपने प्रोक्सी वगैरह लगाई हुई है, कोई इस किस्म का कोई सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। मैं अपने गूगल क्रोम के अंदर ज़ैन मेट की एप्लीकेशन यूज करता हूं, उसके जरिए ये वेबसाइट ओपन हो जाती है। ये किताब आपको मरज़इयों की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। आइए जी, जिसकी अभी तस्वीर हमने आपको दिखाई, जो कहता है कि मैं मोहम्मद हूं, ये मैं जरा एक हवाला दे के अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूं। मिर्जा गुलाम कादियानी कहते हैं कि मैं मोहम्मद हूं और हकीकी मोहम्मद मैं हूं, और वो जो पहला मोहम्मद था उसके ऊपर जो कुरान नाज़िल हुआ था, वो कुरान तो अब खत्म हो गया, उठ गया दुनिया से, उसका नामो निशान भी नहीं रहा। अब ये जो कुरान मुसलमान पढ़ते हैं, ये कुरान तो वो है जो मेरे ऊपर नाज़िल हुआ है। आइए दो चार मैं आपको हवाले देता हूं और आपको कादियानी ज़हनियत समझने का मौका मिलेगा। कादियानी हकायक की रोशनी में कई हमारे दोस्त हैं, हमें सवाल करते हैं, इनबॉक्स में भी आते हैं और कहते हैं कि शाह साहब आप लोग क्यों इन कादियानी मरज़इयों के हर टाइम पीछे पड़े रहते हैं और बस कादियानियत 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 की बातें करते हैं, और बड़े मौजूआत हैं, सिर्फ एक ही मौजू रह गया है। बात यह है भैया कि कॉपीराइट कोई भी इस्तेमाल करने नहीं देता। मार्केट में एक प्रोडक्ट आ गई है, आप और मैं उठते हैं, उसकी नकाली उतारते हैं, उसका टाइटल वगैरह भी वो ही छपवाते हैं मार्केट से, उसका ढक्कन भी वैसा ही, बोतल भी वैसी, मशरूब भी वैसा ही, और ले आते हैं मार्केट में, जालसाजी करते हैं। कंपनी को जब पता चलता है तो फौरी तौर पे आपको पकड़ लेगी। इधर आ भाई, तूने ये क्या किया, तूने झूठ बोला, दजल बयानी की, फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ, हमारी कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है। ये दुनिया की कंपनियों की बात कर रहा हूं। कोई भी जालसाजी करने नहीं देता। मिर्जा गुलाम कादियानी उठते हैं, इस्लाम के मुकाबल में एक दीन लाके खड़ा कर देते हैं। एक इस्लाम का खुदा है, एक मिर्जा गुलाम कादियानी का खुदा है। एक इस्लाम के नबी हैं, एक मिर्जा गुलाम कादियानी के अपने खुद साख्ता नबी हैं। एक कुरान इस्लाम का है और एक कुरान मिर्जा गुलाम कादियानी का है। एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के हैं और एक मोहम्मद खुद साख्ता कादियानियों का है। एक कलमा इस्लाम का है, उसी कलमे को कादियानी मरज़ई अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। पूछा गया कि ये जो कलमा है, तुमने अपना दीन जब अलग कर लिया तो कलमा भी अलग कर लो। मरज़ई उठ खड़े हुए कहने लगे कि हम कलमा क्यों तब्दील करें, हम मिर्जा गुलाम कादियानी को मोहम्मद मानते हैं, कलमे के अंदर मिर्जा जी का नाम लिखा हुआ है, हमें कलमे की तब्दील करने की जरूरत ही नहीं है। कलमा हम यही रखेंगे, कलमा नहीं हम बदल सकते, क्योंकि मिर्जा जी का नाम यहां लिखा हुआ है। हवाला सिमाअत फरमाए। ये कलमतुल फसल है, सफा 158 है। मिर्जा साहब के बेटे लिखते हैं, पस मसीह मऊद यानी मिर्जा गुलाम कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं।
ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا تو آتا تو ضرورت پیش آتی. وہ کہہ رہے محمد تو دو تھے، وہ پہلے محمد تو چلے گئے، اب یہ دوسرا محمد آ گیا، محمد کی جگہ پہ محمد دوبارہ آ گیا، لہذا ہمیں کلمے کی ضرورت پیش نہیں آ رہی کہ تبدیل کریں. تبدیلی کی ضرورت تو تب پیش آتی کہ جب محمد کی جگہ کوئی اور آتا. ایک اقتباس آپ کو پڑھایا ہے، ایک اقتباس سے سب کچھ پتہ چل جانا چاہیے آپ کو کہ قادیانی ذہنیت میں کیا پل رہا ہے، قادیانی کیا سوچتے ہیں اسلام کے بارے، اور یہ اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں. یہ آگے جا کے کچھ اور آپ کو پتہ چل جائے گا. مرزا غلام قادیانی کی ایک عبارت سن لیں، روحانی خزائن جلد نمبر 18 ہے، صفحہ 207 ہے، ایک غلطی کا ازالہ. مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے. یہ جو کتاب لکھی تھی مرزا غلام قادیانی نے، ایک غلطی کا ازالہ، فقط اس غلطی کے ازالے میں یہ کتاب لکھی تھی کہ آیا جو لوگ مجھ کو محمد نہیں مانتے، مجھے نبی نہیں مانتے، مجھے نبی نہیں مانتے، مجھے محمد نہیں مانتے، مجھے نبی نہیں مانتے، مجھے محمد نہیں مانتے، اس غلطی کے ازالے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی. صفحہ 207 ہے، اٹھا کے دیکھیں مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر، ابھی صفحہ آپ کو مل جائے گا. کہتے ہیں یہ اچھا، یہاں یہ عبارت پڑھنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ کلمے کے اندر دو چیزیں ہم بولتے ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. قرآن پاک میں کہیں بھی آپ کو یہ پورا کلمہ نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ الگ جگہ ملے گا، محمد رسول اللہ الگ جگہ پہ ملے گا، ایک جگہ پہ کہیں نہیں ملے گا. بڑے اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کلمے کا دوسرا جز، یہ قرآن پاک کی فقط ایک آیت میں ہے. صرف ایک آیت میں یہ قرآن پاک کا یہ جو مرکزی، یہ جو کلمے کا مرکزی جز تھا، یہ قرآن پاک کی صرف ایک آیت میں ہے. اور وہ آیت کون سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے. سورہ فتح کی آیت نمبر 29 نوٹ کر لیں. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آیت نوٹ کر لی ہوگی. اب آئیے اپنے مدعے کی طرف آتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ وحی میرے اوپر نازل ہوئی ہے، یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اور کہتے ہیں یہ وحی الہی، یہ وحی الہی ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی. اتنے بڑی بات کے بعد مزید کسی حوالے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ جو سٹیٹمنٹ واضح طور پہ دے دی ہے مرزا صاحب نے، اس کے بعد مزید وضاحت کی یا سٹیٹمنٹ کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ اپنے آپ کو محمد سمجھتے تھے، اور کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے اس سے مراد بھی اپنے آپ کو سمجھتے تھے. اور یہ دو حوالے دینے کے بعد آگے مزید اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ریویو آف ریلیجنز کے صفحہ نمبر 105 پہ جا کے دیکھیے. وہ واضح طور پہ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہوا ہے مرزا غلام قادیانی کی صورت میں. وقت کم ہے، آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، ہمارے پاس بھی کم ہے. یہ تذکرہ، اس کی چند وحیاں میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کل کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ جو بڑی مشہور آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے اور میرے بارے نازل ہوئی ہے. ثبوت حاضر ہے. یہ گو اور یہ میدان مرزائیوں کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں، یہ جو صفحے بتا رہا ہوں یہ صفحے اٹھا کر دیکھیے گا. صفحہ نمبر 64 ہے، صفحہ 408 ہے، صفحہ 547 ہے. مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ آخر میں انڈیکس دی ہوئی ہے، یہ انڈیکس ہے، ٹھیک ہے.
اس میں یہ صفحے بھی انہوں نے دیے ہوئے. اللہ، یہ جو ابھی جو آیت پڑھی ہے مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، یہ اس تذکرہ کے صفحہ نمبر 73 کے اوپر ہے. یہ اوپر دیکھیں. اب کچھ تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. حوالہ جات میرے پاس بہت ہے، دیگ میں سے ایک دانہ بھی چکھ لیں پتا چل جاتا ہے دیگ کیسی ہے. چلے کچھ اور آپ کو سنا دیتے ہیں. مرزا غلام قادیانی وہ ایک بڑی مشہور صورت ہے، قل ربی زدنی علما، کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. یہ ایک آیت ہے بڑی مشہور ہے، اسکولوں کالجز کے اوپر لکھی ہوتی ہے ربی زدنی علما. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی ہے. تذکرہ کے صفحہ نمبر 309 کے اوپر یہ جو سورہ فاتحہ کی ابتدا میں آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر نازل ہوا ہے. 5 ٹائم پڑھی جانے والی آیت، 5 ٹائم پڑھی جانے والی سورت، مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر نازل ہوئی ہے. صفحہ تذکرہ کا 482 ہے، اٹھا کر دیکھیے. بڑی مشہور آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے مرتبوں کو بلند کر دیا، تیری رفعت اور منزلت کو بلند کر دیا، تیرے ذکر کو بلند کر دیا. مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ تو میرے بارے نازل ہوئی ہے. اس آیت کا مصداق تو میں ہوں. تذکرہ کا صفحہ نمبر 74 ہے، 622 ہے، 664 ہے، 630 ہے. اٹھا کر دیکھیے. یہ 2 3 4 آیتیں کافی ہیں. بقایا یہ بڑی پڑی ہے، تذکرہ بڑی پڑی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، خود دیکھیے گا، ملاحظہ کیجیے گا. اس کتاب کے اندر یہ جو مرزائیوں کی خود ساختہ الہامی کتاب ہے، مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی وحیوں کی کتاب، اس میں بہت کچھ ہے. انگلش میں بھی آپ کو مرزا غلام قادیانی کی شیطانی وحیاں ملیں گی، اردو کے اندر بھی، پنجابی کے اندر بھی. مکس مطلب یہ کہ ایک فقرہ اس کا اردو کا ہے، ایک پنجابی کا ہے، ایک انگلش کا ہے، ایک فارسی کا. مکس وحیاں بھی ملیں گی. کچھ ایسی وحیاں بھی ملیں گی کہ جو جناب من مرزا قادیانی خود کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کس زبان کے اندر ہے. اس طرح کی بھی ملیں گی. اور بہت عجیب و غریب قسم کے حالات آپ کو اس کتاب کے اندر ملیں گے. مرزا غلام قادیانی کے اوپر ایک وحی نازل ہوئی. ہمارے عوام کو تو پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں کہ یہ قصہ کیا ہوا تھا، ماجرا کیا، یہ کب سے ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا. ہماری دنیا کے اندر ایک جملہ رائج ہے اور طوفان بدتمیزی بپا کرنے والا. لڑکیاں لڑکے بے حیا قسم کے جو ہوتے ہیں آپس میں یہ جملہ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور خاص کر کے بے حیائی کا جو عالمی دن ہے ویلنٹائن ڈے، اس دن اس جملے کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ جملہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا ہے، آئی لو یو. آئی لو یو یہ کب سے شروع ہوا، کیسے ہوا، کسی کو تاریخ اس کی پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ واحیاتی بے حیائی کا یہ جو قصہ معاملہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی، یہ اصل میں جو میری معلومات ہے، میرا فہم ہے، اس کا ثبوت ابھی دینے لگا. میں ثبوت کے بغیر میں بات نہیں کرتا، میں ثبوت دینے لگا. یہ بے حیائی شروع ہوئی تھی مرزا غلام قادیانی سے. مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں میرا خدا یلاش میرے اوپر وہی نازل کرتا ہے آئی لو یو. یہ دیکھیں جی، یہ انگلش زبان کی وحیاں، اور یہ ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے آئی لو یو. دیکھ لیا آپ نے، صفحہ نمبر 50 ہے اور صفحہ نمبر 80 کے اوپر یہ وہی مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہوئی. یہ قصہ اصل میں یہ ہے، قصہ مختصر، کہانی مختصر، کہ مرزا غلام قادیانی کا جو خدا تھا یلاش. مرزا کہتے ہیں کہ میرے خدا کا نام یلاش ہے، کالا ہے اور کالو ہے. اب کالا اور کالو صاحب جو ہے نا وہ عاشق ہو جاتے ہیں مرزا صاحب کے اوپر، کیونکہ مرزا صاحب عورت بن گئے تھے. 2 سال مرزا صاحب مریم بنے رہے، عورت بنے رہے. اب ہوا یہ تھا، یہ سب جو میں قصہ کہانی سنانے لگا مرزائیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے
کسی کو ڈاؤٹ ہو مجھ سے حوالہ طلب کر سکتا ہے کہ شاہ جی آپ نے یہ جو بات کی اس کا حوالہ چاہیے ہمیں. حوالہ غلط ہو جو آپ جرمانہ کہیں گے میں دینے کو تیار ہوں. اس سے بڑی بات نہیں میں کوئی کر سکتا. جناب من وہ سب سے پہلے تو وہ مرزا صاحب کی وہ عورت بننے کے بعد وہ کافی جناب پیار محبت کا اظہار کرتا ہے وہ خدا اور کہتا ہے مرزا قادیانی کو آئی لو یو. آئی لو یو کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر مرزا صاحب کے قریب آتا ہے اور مرزا صاحب خود کہتے ہیں جی میرے خدا کے ساتھ میرے نہانی تعلقات ہیں. نہانی تعلقات ہیں. حوالہ چاہیے ہوگا میں کہہ رہا ہوں میں پورا ذمہ دار ہوں مکمل ذمہ دار ہوں. مرزا قادیانی کہتے ہیں میرے خدا کے ساتھ نہانی تعلقات ہیں. نہانا یہ لفظ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے باتھ روم میں جب آپ جا کے نہاتے ہیں تو نہانا یہ نہانا وہی نہانی سے نکلا ہے نہانا نہانی. تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ننگا. آپ چونکہ وہاں جا کے ننگے ہو جاتے ہیں کپڑے اتار دیتے ہیں برہنا ہو جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نہانا یعنی ننگے ہونا. نہانے کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا. تو چونکہ آپ ننگے ہو جاتے ہیں اس لیے وہ نہانا کا لفظ بہت زیادہ استعمال ہوا. تو نہانی تعلقات مطلب ننگے تعلقات میرے خدا کے ساتھ ننگے تعلقات ہیں یہ مرزا قادیانی کہتے ہیں. اب وہ ایک رات وہ آ جاتا ہے مرزا قادیانی کا خدا اور آ کے کہتا ہے واللہ واللہ سدھا ہویا اولا. ترجمہ میں نہیں کروں گا آپ سمجھدار ہے سب کچھ سمجھ جائیے گا خود ہی. واللہ واللہ سدھا ہویا اولا. قاضی یار محمد اسلامی قربانی میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ مرزا جی عورت بن گئے اور مرزا جی کے خدا نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا اور آگے قاضی یار محمد کہتا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. مرزا قادیانی کہتے ہیں مجھے 10 ماہ کا حمل ہو گیا. 10 ماہ کا حمل چونکہ میں عورت تھا مجھے وہ سارا معاملہ بھی ہوا اور وہ حمل بھی ٹھہر گیا پھر درد ذہ بھی ہوئی اور 16 دن تک پھر خون بھی آتا رہا مقد کے راستے سے. یہ ترتیب آپ خود لگا لیجئے گا. یہ تقدم و تاخر آپ نے خود کرنا ہے. اب سامعین سمجھدار ہیں. مرزا قادیانی کہتے ہیں میں مریم تھا میرے اندر بچہ پل رہا تھا وہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ عیسیٰ تھا وہ میرے اندر لوٹ کے واپس آتا ہے اس طور پر میں عیسیٰ ابن مریم بن گیا. اور پھر شاید یہ وحی نازل ہوئی تھی پٹی پٹی گئی غالباً کچھ ایسا ہی سمجھ میں آتا ہے. ترتیب کچھ اگر لگے تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. یہ جو پٹی گئی مرزا جی کی وحی ہے یہ آپ کو تذکرہ کے صفحہ نمبر 661 کے اوپر مل جائے گی. واللہ واللہ سدھا ہویا اولا صفحہ 631 کے اوپر یہ وحی مل جائے گی. پریشن توپا یا توپا یہ وہی ہے جی مرزا جی کی اسسٹنٹ سرجن ایسوسی ایشن. دس از مائی اینیمی عبداللہ خان ماجے خان. مجھے بولتے ہوئے بھی بوڑھا وہ ہنسی آتی ہے کیا کروں. یہ وہی ہیں جی مرزا صاحب کے اوپر نازل ہوئی ہیں. حوالہ چاہیے گا تو پوچھیے گا مجھ سے لازمی پوچھیے گا. حوالے تو آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. یہی افسوس ہے مرزائیوں کے اوپر حوالہ نہیں پوچھیں گے کیونکہ وہ کانے نو اپنی کانوں سوچ جاندی ہے تو آپ اس لیے نہیں پوچھتے کہ پوچھیں گے تو پھنس جائیں گے یہ حوالہ دے دیں گے. وہ ماجے خان عبداللہ خان ڈیرہ اسماعیل خان یہ وہی نازل ہوئی ہے. بتائیں یار. اور مرزائیوں سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں لو مولویاں نو ادا کی پتا یہ روحانی گلاں نے مولوی تہاڈی سمجھ نہیں آئی یار اس میں کون سی روحانیت گھس گئی ہے. واللہ واللہ سدھا ہویا اولا پریشن توپا یا توپا یہ کون سی روحانیت ہے بھیا. کوئی عقل ہے آپ کی سلامت میرے بھائی. آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے مسیح موعود کی جے ہو. وہ مسیح موعود کا ترجمہ پتہ ہے آپ کو. مسیح موعود کیا ہوتا ہے. کیا بلا کس بلا کا نام ہے مسیح موعود. کہاں سے لے کے آئے ہو یہ مسیح موعود کو نکال کے لے کے آئے ہو. کہتے ہیں جناب وہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ ایک مسیح آئے گا. او بھائی وہ ایک مسیح نہیں آئے گا 2 مسیحوں کا وعدہ ہے ایک کا نہیں 2 کا.
تو اب وہ ایک تو مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم اور دوسرا مسیح ہے مسیح الدجال، المسیح الدجال، حدیث میں کئی دفعہ یہ لفظ آیا ہے۔ اب عیسیٰ ابن مریم تو مرزا جی نہیں ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ مسیح دجال ہے مرزا جی، وہ بھی مسیح موعود۔ تو عیسیٰ ابن مریم والے مسیح موعود تو ہوئے نہیں، وہ تمام علامتیں جو احادیث میں مروی ہیں وہ ساری علامتیں تو پائی نہیں جاتی مرزا جی کے اندر، تو پھر ماننا پڑے گا مرزا جی مسیح موعود تو ہیں، لیکن کون سے مسیح دجال ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ بھی مسیح موعود مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم مسیح دجال مانتے ہیں۔ آپ کو بڑی دفعہ کہا ہے کہ آپ اپنے عقیدے کو قرآن اور حدیث سے ذرا ثابت تو کریں، آج تک آپ نے اس عقیدے کو ثابت نہیں کیا۔ مختصر تعارف کروایا دوستوں میں نے آپ کو قادیانیت کا، اور خاص کر کے مرزا غلام قادیانی کے اوپر نازل ہونے والی جو الہامی کتاب تھی تذکرہ، اس کا تعارف دیا۔ اب میں دیکھ لیتا ہوں کہ آپ کے سوالات کیا آئے ہیں اور آپ کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ابصار پٹی صاحب قادیانی مربی صاحب نے کمنٹ کے اندر ایک سوال کیا ہے، اس کا جواب میں ابھی دے کے اس کو کلوز کرتا ہوں۔ کہتے ہیں قد خلت کا ترجمہ جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے، ہم مسلمان اس کا ترجمہ کرتے گزر گئے، قادیانی مرزئی اس کا ترجمہ کرتے ہیں فوت ہو گئے، مر گئے۔ قد خلت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ مر گئے، ہم کرتے ہیں گزر گئے۔ اور یہ جو قد خلت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں، اور یہ آپ کو مل جائے گا حوالہ جناب من یہ جو مرزئی موت کا ترجمہ کرتے ہیں، یہ مرزئیوں کی جو تفسیر ہے اس کا صفحہ نمبر 98 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اور محمد صرف ایک رسول ہے، اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ مرزئی ترجمہ یہ کرتے ہیں، اور یہ تفسیر صغیر کا یہ جو حوالہ میں نے آپ کو دیا یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اب آپ کو پتا چل گیا مرزئی اس کا ترجمہ، ایک تو اس کے اندر زیادتی انہوں نے یہ کی، سب کو بیچ میں داخل کر دیا۔ ہم نے مرزئیوں سے بڑا پوچھا ہے کہ یہ سب کس لفظ کا ترجمہ ہے، سب یا تمام؟ سب رسول، تمام رسول، کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ آج تک کسی مرزئی نے ہمیں بتایا نہیں ہے، جبکہ ہم ترجمہ کرتے ہیں گزر گئے۔ اور یہی ترجمہ حکیم نور الدین نے بھی کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 530 میں، کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد تو ایک رسول ہے، پہلے اس سے بہت رسول ہو چکے، یعنی گزر گئے، ہو چکے۔ یہی ترجمہ ہم بھی کرتے ہیں جو حکیم نور الدین نے کی ہے۔ آگے اور حوالہ سن لیں۔ یہاں جب ہم گزر گئے کا ترجمہ کرتے ہیں تو مرزئی صاحبان کہتے ہیں کہ گزر گئے سے مراد ہوتی ہے موت۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ 290 کے اندر لکھا ہے کہ مولوی صاحب موصوف محکم اور بین آیات سے آنکھ بند کر کے گزر گئے،
مرزا غلام قادیانی نے مولوی صاحب کو جو مخاطب کر کے کہا تھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے گزر گئے، اس سے مراد موت ہے کہ نہیں؟ اس گزر گئے سے مراد موت ہے کہ نہیں؟ آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ یہ ابصار پٹی صاحب قادیانی مرزئی ابھی موجود ہے، یہ ہمیں اس چیز کا جواب دے۔ لسان العرب مرزائیوں کی بڑی معتبر کتاب، اور مرزا غلام قادیانی نے بھی لسان العرب کے بڑے تذکرے کیے ہیں اور اس کو بڑی اچھی لغت گردانا ہے۔ لسان العرب دارالصادر بیروت مطبوعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 241 ہے۔ صاحب لسان العرب کہتے ہیں قد خلات المرأۃ من زوجہا، ایک عورت کو طلاق ہوتی ہے، طلاق ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر سے بچھڑ جاتی ہے، اس شوہر سے جدا ہو جاتی ہے، تو اس وقت فیقالو، یہ کلمہ بولتے ہیں، عرب لوگ بولتے ہیں کہ قد خلات المرأۃ من زوجہا، عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ کیا یہاں یہ ترجمہ کرو گے کہ عورت اپنے شوہر سے مر گئی؟ ابصار پٹی صاحب مجھے اس چیز کا جواب دیجیے گا، آپ نے سوال کیا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا۔ جی آپ کی دعاؤں کا، پیار محبت کا شکریہ، جو بھی ہمارے دوست ہماری گفتگو میں شریک تھے بہت شکریہ۔ انشاءاللہ عز و جل بڑی امید ہے اللہ پاک سے، 10 اپریل کو میں عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ میری امی جان کے لیے دعا کریے گا، میری امی جان مرحومہ مغفورہ کے اللہ بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے میری والدہ محترمہ کو، اور ہمیں ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ جامعہ تقابل دیان بن رہا ہے دوستو، رانا امین صاحب ہیں، کیسر عباسی صاحب ہیں، عامر نیازی صاحب ہیں، معظم شاہ صاحب ہیں ماشاءاللہ، اور دیگر ہمارے صاحبان، بڑی لمبی لسٹ ہے۔ انشاءاللہ تقابل دیان کا جامعہ بن رہا ہے، بنا رہا ہوں، ان قریب بنا رہا ہوں انشاءاللہ، ان قریب جامعہ بن رہی ہے، جامعہ تقابل دیان، جس میں تمام مذاہب کی تعلیم دی جائے گی، ڈیبیٹر تیار ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، متکلمین تیار ہوں گے، آپ کو یہودیت کا علم دیا جائے گا، ان کی کتابیں پڑھائی جائیں گی، جو وہ اسلام کے اوپر اعتراضات وارد کرتے ہیں ان کے جوابات بھی پڑھائے جائیں گے، آپ کو عیسائیوں کی کتابیں بھی پڑھائی جائیں گی، اور عیسائی جو اعتراضات کرتے ہیں ان کے جوابات بھی پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو دیگر دنیا کے مذاہب پڑھائے جائیں گے اور ان کا علم اور فہم دیا جائے گا، علم کلام آپ کو پڑھایا جائے گا، علم منطق، علم فلسفہ، علم بلاغت اور دیگر علوم آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ قرآن پڑھایا جائے گا، تفسیر پڑھائی جائے گی، حدیث پڑھائی جائے گی، اصول حدیث پڑھائی جائے گی، اصول قرآن پڑھایا جائے گا، فقہ پڑھائی جائے گی، اصول فقہ پڑھایا جائے گا، آپ کو صرف پڑھائی جائے گی، نحو پڑھائی جائے گی، ادب پڑھائی جائے گی، تمام علوم آپ کو پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور اسلام کے سپاہی تیار کیے جائیں گے۔ اس قسم کی ایک جامعہ کی اشد ضرورت ہے۔ جو صاحبان داخلے کے متمنی ہوں جلد از جلد اپنے داخلے کروا لیں۔ یہ داخلے ہم نے محدود کرنے، محدود چند رکھنے ہیں ہم نے طالب علم، ان کے انٹرویو ہوں گے، ان کے امتحانات ہوں گے، ٹیسٹ ہوں گے، انتہائی قابل پڑھے لکھے ذہین طلباء رکھیں گے ہم، اور ان کے اوپر پھر ہم محنت کریں گے انشاءاللہ،
تو وہ چند سالوں میں، چند دنوں میں، چند مہینوں میں ایک زبردست اسلام کے سپاہی بن کر نمودار ہوں گے انشاءاللہ۔ جامعہ قابل دیان انشاءاللہ جلد آپ کے سامنے ہوگی۔ اس عمارت کے بنانے میں، اس ادارے کے بنانے میں آپ اپنا خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں، خوب طاقت کے ساتھ، خوب توانائی کے ساتھ اس ادارے کو بنانے میں ہماری مدد کریں۔ جب سے ہم نے اس کا اعلان کیا ہے تو جو ادیان باطلہ کے زعماء ہیں بشمول قادیانی، مرزئی، بہت زیادہ ان کو درد محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو کام خراب ہو جانا ہے، کام خراب ہونے لگا ہے۔ تو ان کو ویسے خوش ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ ہم تو مکالمات کی ایک فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو، قتل و غارت گری کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہوگی یہ جامعہ۔ متکلمین تیار ہوں گے، مکالمات ہوں گے، دلائل کا تبادلہ ہوگا، دلائل کا رد ہوگا، علمی طور پر دوسرے کا رد کیا جائے گا۔ یہ تو قتل و غارت گری اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ تو ناراض ہو رہے ہیں۔ جی دوستو، اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ کافی عرصے کے بعد ہی میں آیا ہوں، اصل میں میرا موبائل بھی خراب ہو گیا اور کچھ اس طرح کے معاملے، تو آج موبائل کوئی ایک چھوٹا سا ہاتھے لگا ہے تو ہم نے سوچا آپ کے سامنے ہم حاضری دے دیں۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ ہمیں دعائیں تو آپ لوگ بہت دیتے ہو یار، بہت دعائیں دیتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ پھر میدان لگ گیا ہے، اب آپ کے خون کی ضرورت ہے، اس وقت آپ نظر نہیں آتے۔ چوری چوری کھانے والے مجنو نہیں چاہیے ہمیں خون دینے والے مجنو چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔